अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आज सियासत पर तो कुछ गुफ्तगू होगी, लेकिन आज कुछ ऐसे मसाइल पर भी गुफ्तगू होगी जो कि हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ ऐसे शोबे हैं, कुछ ऐसे महकमे हैं जिनको शायद खातिर में नहीं लाया जाता है। हुकूमत की तरफ से भी कुछ लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है और आवाम भी शायद उसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, हालांकि वो सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है, ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से। निगरान सिंध हुकूमत की ना तजुर्बेकारी है या और एडहॉकिज्म है, लाखों तलबा का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लग गया है, जबकि मैट्रिक बोर्ड बेकायदगियों की तहकीकात गैर मामूली ताखीर का शिकार हो चुकी है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है और इसकी तहकीकात में ताखीर हो रही है एज यूजुअल। सिंध में तालीमी निज़ाम की बर्बादी की वजूहात क्या है? प्राइवेट स्कूल्स या फिर स्कूल को या तालीम को एक कारोबार की तरह बना लिया गया है? इम्तिहानी निज़ाम से मुतालिक अहम फैसलों के नफाज में सिंध के तालीमी बोर्ड्स पीछे क्यों रह गए हैं? अगर हम दूसरे बोर्ड से इनका तकाबली जायजा लें तो सिंध बोर्ड जो है वो खासा पीछे हमें नजर आएगा। सरकारी अदम तवज्जोही और लापरवाही है। सिंध में तालीम का निज़ाम तवज्जो का मुतकाजी है। दूसरी जानिब इंतखाबात के दिन जो हैं वो करीब से करीब तर आते जा रहे हैं, गहमा गहमी है, जलसे जुलूसों का मौसम आ चुका है और सीट एडजस्टमेंट और जोड़ तोड़ की सियासत भी जारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तमाम सियासी जमातों को तो जो शिकायत हैं ही, लेकिन पीटीआई को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा शिकायत है कि उनको बिल्कुल भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। एन मौके पर अहम केस की समाअत हुई है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे, जबकि एमक्यूएम की जानिब से आम इंतखाबात के लिए मंशूर का ऐलान कर दिया गया है। कल हमारे ही प्रोग्राम में जो जाहिद मंसूरी साहब थे उन्होंने ये कहा था कि अगले दिन हम मंशूर का ऐलान करने जा रहे हैं और आज उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मंशूर का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम क्यों है? क्या मुश्किलात हैं, क्या वजूहात हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं तारुफ करवा दूँ। माहिर तालीम है अख्तर आराई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर आप प्रोग्राम में हमारे साथ उनको देखते हैं और उनके तज्जियों से इस्तिफादा हासिल करते हैं। दूसरी जानिब सबीन गौरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। एमकेएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, साहिबा का, कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले मैं बात करना चाहूँगी अख्तर आराई साहब आपसे, क्योंकि आप माहिर तालीम है, तालीम का आपका शोबा जो है बड़ा आप फोकस्ड रहते हैं इस पर। ये निगरान सिंध हुकूमत जो है, क्या इसका क्या मसला चल रहा है? ये तालीम पे कोई फोकस नहीं कर पा रही, ना तजुर्बेकारी है, ढॉकिज़म है, तलबा का मुस्तकबिल दांव पे लग गया है और बड़ी खामोशी है। ये भी केस दफ्तर दाखिली दफ्तर हो जाएगा क्या? देखिए, डॉकिज़म से तो मामला चल ही रहे होते हैं, हमेशा शॉर्ट डिसीजन लिए जाते हैं, आर्जी तौर पे फ़ैसले किए जाते हैं। निगरान हुकूमत ने भी बहुत से फ़ैसले ऐसे किए जैसे कि शायद ये हुकूमत 5 साला है और 5 ईयर का प्रोग्राम आया है। बात यह है कि हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। उसकी वजह यह है कि पूरा सिस्टम में बहुत बड़ी खामियां हैं, बहुत ज़्यादा खला है, मसाइल है। इतनी ज़्यादा मसाइल हैं कि इस वक्त बस डिग्री और मार्क्स का जो है कारोबार है। और अगर आप बोर्ड से स्टार्ट करें, यूनिवर्सिटीज़ पे जाएं, कॉलेजेस में जाएं, ऊपर जहाँ भी जाएं आप देखेंगे बस ये डिग्री और सर्टिफिकेट्स का कारोबार है। अगर देखा जाए, अगर शायद हमें ये डिग्रियां शऊर देती और तालीम वाकई रियल एजुकेशन देती तो इस वक्त मेरा ख्याल है जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे डिग्री याफ्ता तो होते हैं। तो फिर यह है कि 89% जो है समझते हैं जो बाशऊर और बड़े समझदार, अखलाकियात और सिविलाइजेशन तो उनसे कोई सीखे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो डिग्री याफ्ता नहीं है, मतलब देखिए बड़ी बड़ी डिग्रीज उस्ताज़ा के पास भी मौजूद हैं, माशाल्लाह मास्टर्स किए हुए हैं, बीएड किया हुआ है और बस पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है। क्या उनके पास शऊर है? ये ज़रा शक व शुबहात वाली बात है, क्योंकि डिग्रियां ज़रूर उनके पास हैं मगर शऊर शायद नहीं है। हमें बाशऊर पाकिस्तान चाहिए, समझदार पाकिस्तान चाहिए। हमारा 2024 स्टार्ट हो चुका है, बहुत एक सेंसिटिव सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। 2 महीने से कम पीरियड है कि पाकिस्तान की लीडरशिप यानी कि हमें हुकूमत का चुनाव करना है और इस वक्त 65% नौजवान हैं। 2 महीने से तो बहुत कम रह गया है, बहुत कम रह गया। मैं एक बात कर रहा हूँ, ये तो 8 फरवरी तो अभी 8 फरवरी बाद तो बिल्कुल आप उसको 1 महीना रह जाएगा। बिल्कुल 1 महीना रह जाएगा और बस इस तरह से सिलसिला है। और इस वक्त जो है अभी तक जो मंशूर की बात अभी आपने की तो बाकायदा कोई मंशूर आया नहीं। अगर कोई बात करता भी है लीडर तो उसमें वो शायद वो आपस में ही वही जोड़ तोड़ की बात है, इल्ज़ामात की बात है।
کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کے لیے ہاسپٹل یہاں بنا دیں گے ہم اور آپ کو لندن نہیں جانا پڑے گا اپنے دل کے علاج کے لیے، اور کوئی کہتا ہے کچھ. ٹھیک ہے، کہیے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ منشور لائیے. جو ووٹر ہیں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی تعلیمی پالیسیاں کیا ہے، عوام کے لیے صحت کا کیا پہلے بندوبست اتنا کرنا ہے. ٹینشن دے دیں، اتنا پریشر دے دیں کہ بندہ ہارٹ پیشنٹ ہو جائے، اس کے بعد ہارٹ ڈیزیز ہاسپٹل بنا دیں، وہاں جا کے آپ اپنا علاج کرائیں. بالکل بنائیے، ضرور بنائیے، عوام بھی وہاں جائے گی. اور ٹھیک ہے، آپ نے اچھے کام کچھ تھوڑے سے کیے ہیں تو اچھی بات ہے، مگر یہ منشور آنا چاہیے. اپنے ووٹر کو دیکھیں، جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں، سب کچھ سلسلہ چل رہا ہے. تعلیم کے لیے پالیسیز بنائیں، پاکستان کو پڑھا لکھا پاکستان بنائیں. اب پاکستان میں ہمیشہ کہتا رہا، پچھلے دور میں پولیٹیکل ٹاکس کرتا رہا، تجزیہ بھی کرتا رہا، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ پبلک میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو لوگ بہت زیادہ ہم سے وابستہ رہتے ہیں، بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، معاشرتی مسائل ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر حکومتیں کام کرتی، پچھلی حکومتیں کام کرتی تو آج اپنی گڈ ول بنا کے بیٹھی ہوتی. اب تو ان کے پاس اگر ایکسپرٹیز ہیں تو وہ جوڑ توڑ کے بڑے ایکسپرٹس بنے ہوئے ہیں. یعنی عوام کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کیسے ہوتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے. یہ جو ہمارا تعلیمی معیار ہے، خاص طور پہ سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بڑا مطلب کہاں انسان جا کے اپنا سر ٹکرائے کہ جو اسکولز ہیں ان میں استبل بنا ہوا ہے، اور کوئی سرکاری اسکولوں میں تو کوئی جانا ہی پسند نہیں کرتا کیونکہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسئلہ تو سب کے سامنے ہے. وجہ کیا ہے؟ بجٹ کم ہے تعلیم کا. دیکھیں بجٹ جتنی بھی ہو، دیکھیں بجٹ پڑھانے کے لیے کچھ نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ میں تو کہوں گا کچھ نہیں چاہیے. میرے پاس ایسے آئیڈیاز موجود ہیں جس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کیے بغیر بھی آپ جو ہے اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، کوالٹی امپروو کر سکتے ہیں، اور پبلک کو آپ سستی ایجوکیشن دے سکتے ہیں. آرٹیکل 25A کے مطابق آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ اسکولز میں اتنے پیسے کیوں لیتے ہیں پھر؟ اگر ویسے بھی ایک طریقہ کار ہے جو کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جب کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو اس پروجیکٹ میں سے جو بجٹ ایلوکیٹ کی جاتی ہے اس میں سے کتنی آن گراؤنڈ خرچ ہوتی ہے اور کتنی جو ہے کاغذوں میں خرچ ہوتی ہے، یہ اس میں ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زد عام ہیں باتیں جو کہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں اور دیکھی بھی ہیں ایسی چیزیں. بات یہ ہے کہ اگر جتنی بھی آپ نے اپنی جی ڈی پی کے مطابق یا جو آپ نے ایجوکیشن پہ بجٹ لگائی ہے اس کو آپ عملی طور پہ کچھ کریں تو صحیح، اور کر کے بھی تو دکھائیں. چند ایک اچھے پروگرام یو ایس ایڈ کے پروگرامز تھے، وہ سمارٹ کلاسز بھی انہوں نے بنانے کی کوشش کی. چند ایک ماڈل رول بنا دیں. چند ایک سے کیا ہوتا ہے؟ آپ 2.5 کروڑ سے زیادہ پبلک بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اسکولوں سے آؤٹ آف اسکول ہیں، سرکاری اسکول بند کرتے جا رہے ہیں. آپ تو 25A کے مطابق فری ایجوکیشن دے نا. بات یہ ہے کہ اب وہ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہمارے سندھ بورڈ کا آپ نے ذکر کیا. سندھ بورڈ ایکچولی کامن ناؤن ہے، ایکچولی کراچی بورڈ، حیدرآباد بورڈ ایگزامینیشن بورڈز کہلاتے ہیں. ٹیکسٹ بک بورڈ ایک صوبے میں ایک ہی ہوتا ہے جو کہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، وہ بھی جو کام کر رہا ہے آپ کو پتا ہوگا. باقی رہی بات جو ایگزامینیشن بورڈز ہیں ان کے نتائج لیٹ نکلے. 9 کا رزلٹ آپ دیکھیں کہ 2 مہینے تقریباً لیٹ نکلا، سپٹمبر میں آنے کا وعدہ تھا. پھر وہ اتنی اجلت میں دیا گیا ہے کہ اس میں بڑی خامیاں تھی. اور کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ ہے، اس نے کیا کیا کہ اس کا انتظام جو ہے جو بی او جی چلاتا ہے، بورڈ ہوتا ہے، اس کو چیئرمین جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے بورڈ آف گورنرز کو. ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اب انہوں نے کنٹرول میں دے دیا ڈپٹی کمشنرز کے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے. کیونکہ جو ڈی سیز ہوتے ہیں یا کمشنرز ہوتے ہیں ان کے پاس مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. اے سی کیا مختار کار کا پاس بھی مجسٹریٹ کے اختیارات ہیں. وہ کسی بھی بندے کو اگر قصوروار ٹھہراتا ہے اور سمجھتا ہے تو وہ ججمنٹ دے سکتا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے سیل میں، جیل میں بھیج سکتا ہے. مطلب اختیارات تو بہت ہے لیکن استعمال نہیں ہوتا. کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ نے جو سوچا، انٹرم گورنمنٹ کا آپ نے ذکر کیا یا جو بھی، تو انہوں نے کچھ بہتری سوچ کے کیا. اگر ہر چیز تو اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی. اب وہ انہوں نے اس لیے کیا کہ کیا جو معاملات جو مافیاز بورڈ کے چیئرمین پہ پریشر ڈالتے ہیں، کنٹرولر پہ پریشر ڈالتے ہیں. دیکھیں ہم کسی چیئرمین کو یا بورڈ کے بڑے جو مینجمنٹ کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے اکیلوں کو، کیونکہ یہاں پیرنٹ سے لے کر تمام اسٹیک ہولڈر اپنے پریشر بلڈ کرتے ہیں. ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں امپلائیز کی، گورنمنٹ ٹیچر کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. سبین غوری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ایم کے ایم پاکستان سے تعلق ہے. السلام علیکم سبین غوری صاحبہ. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے سبین غوری صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟
جی الحمدللہ سبین صاحبہ، آج تو آپ نے اپنے منشور کا بھی اعلان کر دیا اور آپ کی پرائرٹیز میں ایجوکیشن کے ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے ایک پوائنٹر ہے اس میں کہ 10 سال کے لیے تعلیمی اور معاشی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے کراچی میں. جی بالکل بالکل. آج ہمارے جو ہے وہ الیکشن 2024 کے منشور کا اعلان ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے ہم نے زور دیا ہے 10 سال کی ایمرجنسی اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ دونوں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اور خاص طور پہ ان کی جو ہے نا بہت زیادہ لیکنگ ہے اور بہت نیگلیجنس کا شکار رہی ہیں یہ دونوں بیسک نیسیسٹیز. تو ان کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ایک تو بجٹ ایلوکیشن جو ہے اس کو انکریز کیا جائے جو آرٹیکل 25A کے تحت جو سٹیزن ہے ہر سٹیزن کا حق ہے بنیادی حق ہے کہ اس کو فری تعلیم دی جائے 5 سے 15 سال کی عمر تک بیسک ایجوکیشن فری ہونی چاہیے. اور پھر سیکنڈلی جو ہے وہ ہم نے کہا ہے کہ 2.2% جو ہے وہ ہمارے جی ڈی پی ریٹ کا ایجوکیشن پہ صرف ہو رہا ہے اسے انکریز کر کے 5% پہ لے جایا جائے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہیلتھ کے لیے بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے کہ 10 سال کے لیے جو ہے وہ آپ ایمرجنسی نافذ کریں. اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ آج کل جو ہے آئی ٹی کا دور ہے اے آئی جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. سبین صاحبہ آج کل تو جی ڈی پی ہمارا مائنس میں چل رہا ہے تو 2.5 سے یا 2.2 سے کیا ہوگا؟ یہ تو پھر آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس پہ. جی بالکل محنت تو ہر چیز میں کرنی ہے. جو منشور ہے MQM پاکستان کا اس میں ہر چیز کا جو ہے نا وہ ایک حل جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک پراسپرس اور بہت ہی اسٹیبل پاکستان کی اکنامکل پالیسی سوشل پالیسی اور ایک بہت ہی اچھا ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ ہمارے جتنے بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا انپٹ ہم نے لیا ہے اور اس میں ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں پہ بہت زور دیا ہے. اور اگر اس کو میں سمجھتی ہوں کہ 40-50% بھی فالو کر لیا جائے گا نا تو ان تمام چیزوں سے ہم باہر آ جائیں گے. اچھا سبین صاحبہ، اس سے پہلے بھی آپ گورنمنٹ کا حصہ رہی ہیں، تقریباً ہر ہی گورنمنٹ کے ساتھ MQM پاکستان رہی ہے. جس کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے آپ کا گورنر بھی ہوتا ہے، میئر بھی رہا ہے آپ کا. تو کبھی آپ نے یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر اس سے پہلے اس طرح کی تجاویز یا ترامیم کا کہا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ MQM پاکستان ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ایک اپنا شیڈو بجٹ جو ہے وہ کوئی جماعت فرینڈ نہیں تھا. MQM پیش بھی کرتی تھی اور اس میں مختلف جو ہے نا وہ اصلاحات بھی پیش کرتی تھی. اور ابھی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ایجوکیشن منسٹری کبھی بھی MQM کے پاس اس پچھلے چند سالوں میں جو ہے وہ نہیں رہی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ جو ہے نا وہ یہاں کے تمام جو اختیارات ہیں اس پہ قابض رہے ہیں، تمام مسائل پہ قابض رہی ہے. اچھا. ابھی لاسٹ میں دیکھ رہی تھی کہ جو ہمارا لاسٹ جو بجٹنگ ایئر تھا 2022-23 292 بلین جو ہے ایجوکیشن کا بجٹ ہے. اور خود ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا پہلے ہوتا تھا گھوسٹ ملازمین، اب تو گھوسٹ اسکولز ہیں، کہیں استبل بنے ہوئے کہیں وہ بھی نہیں ہے، کہیں زمینوں پہ قبضہ ہو کے وہاں پہ جو ہے پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں. بہت برا حال. بالکل. اور کہیں تو اسکول کا نام مطلب آپ جس جگہ اگر گوگل سے یا کہیں سے سرچ کرتے ہوئے لوکیشن پہ پہنچے تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جسے آپ اسکول یا کوئی اس کی چار دیواری کہا جا سکے. ٹھیک. سبین صاحبہ دیکھیں نا، آپ ابھی میٹرک بورڈ میں جو بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا آغاز ہوا ہے، پتہ چلا کہ جی میٹرک بورڈ میں بڑی بے قاعدگیاں ہیں، بہت سارے کیسز ہیں، کرپشن ہے اور بھی بہت کچھ ہے. لیکن وہ تحقیقات جو ہے وہ پھر ایک لیندی پروسیجر میں چلی گئی اور تحقیقات کا جو ہے سلسلہ وہ چل ہی رہا ہے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں پرائرٹی پہ ہونا چاہیے سندھ گورنمنٹ کی، یہ اتنا زیادہ بیک پہ ہوتی ہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں یہ تحقیقات تو پھر یہ بیسکلی ان بچوں کے مستقبل سے کھیلنا ہے نا، کیونکہ نہ وقت رکتا ہے نہ جو آپ کا اکیڈیمک ایئر ہے وہ رکتا ہے. یہ سال تو ان کا ضائع ہو جائے گا. ان کے ساتھی جو ان چیزوں میں جو بھی آگے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے اور دوسرے مختلف بورڈ سے آ رہے ہیں، نہ یونیورسٹیز اپنے پروسیجرز روکتی ہیں، نہ کالج اپنے ایڈمیشنز روکتے ہیں، تو یہ اس بچے کا اور اس کے پیرنٹس کے لیے نا ایک ذہنی اذیت ہے، اس کے خاندان کے لیے ایک ذہنی اذیت ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی جو ہے وہ ٹھٹا سے کسی کو لایا جاتا ہے اور یہاں کراچی بورڈ پہ بٹھا دیا جاتا ہے جس کی کیا جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے، کیا اس کی ایکسپرٹیز ہے، اس نے کون سے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جس کو جو ہے وہ جس کے بہاف پہ اسے لا کے بٹھایا جا رہا ہے. کوٹا سسٹم نے بہت نقصان پہنچایا ہے سبین صاحبہ ہر کوٹا سسٹم اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف چیزیں ہو رہی ہیں نا، کوٹا سسٹم تو سالہ سال سے نافذ ہے اور ہم تو اس کو روئے جا رہے ہیں. پھر کوٹا سسٹم کے ساتھ ساتھ جو اس طریقے کے ہمارے کسی کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے، کسی کے ایک فون کال پہ
جو اس طریقے کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں اور وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیشہ سے MQM پاکستان کا ایک ہی جو ہے نا جس حد پہ وہ بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ مقامی لوگ، مقامی افراد، مقامی افسران جو ہوتے ہیں نا وہ اس علاقے کی، اس شہر کی، اس جگہ کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. تو ذرا اداروں میں ان کو تو ایک دفعہ آپ نافذ کر کے دیکھیں. اگر یہیں کا کوئی آدمی ہوگا تو شاید اسے شہر کی کچھ ڈائنامکس پتہ بھی ہوں گی. آپ ٹھٹا سے، آپ بدین سے، آپ تھرکارکر سے لا کے کسی کو یہاں پہ بٹھا دیتے ہیں تو اس سے جس طریقے کا کچھ پاسبلٹیز آپ سمجھ سکتے ہیں نا وہی ہو رہی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. اور پھر اس میں ہم اس چیز کا رونا روتے رہے تو جب تک ہم اپنے نظام کو درست نہیں کریں گے اور جب تک یہ جو ہمارے پہ پچھلے 15-20 سال سے ایک جاگیردارانہ اور وڈیرانہ سوچ کا تسلط ہے نا، جب تک ہم یہ ختم نہیں کریں گے کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کراچی پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، وہاں کی 98% آبادی جو ہے نا وہ ضرور ڈپرائیوڈ ہے، بٹ اس کے باوجود بہت زیادہ جو ہے نا وہ پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے، لوگ سمجھ بوجھ والے. سبین صاحبہ کہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ گاڑیوں سے باہر سڑک پہ کچرا پھینک دیتے ہیں، پیٹ بوٹلز پھینک دیتے ہیں، کوئی سیوک سینس نہیں ہے، اشارے توڑ دیتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان میں تو بڑا شعور ہوتا ہے، بڑا سیوک سینس ہوتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے شہر کو گندا نہیں کرنا. یہاں تو لوگ اپنے گھر کے باہر جو گلیاں ہیں اس کو اون نہیں کرتے ہیں. وہ اس صورت میں نا کہ آپ دیکھیں باہر کی اگر روڈیں صاف ہوں گی نا تو دوسرا آدمی بھی کچرا پھینکتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا. ایک تو ویسے ہی گٹر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں مزید لوگ آ کے کچرا ڈال جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کراچی جو ہے نا باشعور لوگوں کا شہر ہے. یہ وہی کراچی ہے جو رمضانوں میں نا کوئی شہریاں بھی اور جو ہے وہ دسترخوان بھی اور پورے جو ہے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں اور جس کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہوتی اور کھانے کو جو ہے وہ روٹی نہیں ہوتی، اس کو یہاں روٹی ملتی ہے. شہر تو سبین صاحبہ بڑا غریب پرور ہے، یہ بڑے بالکل غریب کوئی پرور، یہاں بھوکا نہیں سو سکتا. ٹھیک ہے، بہت بہت اچھی بات ہے، لیکن اس شہر کی قدر نہیں ہے کسی کو بھی. یہ میں آپ کو کہوں گی اور بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ لوگ یہاں کے جن کے پاس وسائل ہیں وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں وہ وسائل کا رونا روتے رہتے ہیں. اچھا، اختر ارائیں صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اختر ارائیں صاحب، ہمارے تعلیمی نظام کو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نظام میں بڑے بڑے بیگز ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، ایک کتاب کے پیچھے 3 کاپیز ہیں، اور جو ایک بچہ ہے وہ بیچارہ بیگ کے بوجھ تلے ہی جھکا رہتا ہے، وہ یا تو یوں رہتا ہے یا یوں رہتا ہے سائڈ پہ. اور اب تو بیگز میں بھی ٹرالی بیگز آ گئے ہیں، اتنا وہ ہو چکا ہے. اور 3 سال کی عمر میں رجسٹریشن، مطلب بچے کے پیدا ہونے کے بعد اچھے سکولز میں رجسٹریشن چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ 3 سال کی عمر میں اس کو ایڈمیشن دلوائیں اور انہیں پلے گروپ میں رکھیں، تبھی بچہ ایک اس پہ چلتا ہے. لیکن ہم اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، فن لینڈ کا جو اس وقت معیار تعلیم ہے وہ دنیا میں سب سے ہائی ریٹ پہ ہے. نہ وہاں کتابیں ہیں، نہ وہاں بھاری بیگ ہے، نہ وہاں بچوں کے اوپر کوئی پریشر ہے، نہ وہاں کوئی جسے کہنا چاہیے بچوں کے لیے کہ 3 سال میں بچہ جو ہے وہ بالکل ماں کی گود سے اٹھا کے وہ اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کیوں ہم ان اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، آپ نے میرا خیال ہے درجنوں کوالٹی انڈیکیٹرز کی بات کی ہے. کوئی بھی چیز اگر اصلاح کرنی ہے، بہتری لانی ہے، تو بہت سی چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ ایون ہمیں مائنڈ سیٹ بھی جو ہے نا ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے تو میں MQM پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج اپنا جو ہے جو پیش کیا ہے اس کے اندر ایجوکیشن کو ٹاپ پہ رکھا ہے، یا ان ٹاپ میں جو 2-4 چیزیں اس میں سے منشور میں کے جو 10 سالہ پر ایمرجنسی نافذ کرنے کی، جو کہ ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا یہی تقاضا تھا کہ 2.5 کروڑ آؤٹ آف اسکول بچہ ہے، اس کے لیے بھی ہم نہیں سوچ رہے. ہمارے پاس جو اسکول بچے جا رہے ہیں پبلک اسکول میں، ان کا پرسران حال گھوسٹ اسکول موجود ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، تعلیم جو ہے. اور دوسری بات جو اونرشپ کی انہوں نے بات کی، میں اس کے لیے بھی بالکل کہوں گا کہ واقعی ہی بات یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کو، اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو اون نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اگر ہم یہیں سے باہر چلے جائیں کسی اور ملک میں تو وہاں زیبرا کراسنگ سے ہم کراس کریں گے، سگنل بند ہوگا تو کراس کریں گے، ہم سگنل نہیں توڑیں گے. وہاں لگتا ہے کہ شاید ہم یا تو ڈر کے مارے یا پھر اس ملک کو ہم اون کرتے ہیں. ہم اپنے ملک میں کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ ایسی آزادی تو ویسے ہی ممنوع ہوتی ہے کہ آپ جو ہے خدارہ اپنے شہر کو اون کیجئے، اپنے محلے کو اون کیجئے، اپنے گھر کے باہر کی گلی کو بھی اون کیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم مل کے کریں گے. اگر کوئی بھی سیاسی پارٹی اس طرح کا منشور دیتی ہے تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ عوامی ریکوائرمنٹ ہے، جو کہ ہماری بہن نے فرمایا
کہ آرٹیکل 25A کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن 16 سال تک کے بچوں کے لیے جو قانون کے اندر موجود ہے وہ واقعی پبلک اسکول میں ملنی چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولز کم ہونے چاہیے مگر گورنمنٹ اسکول بڑھنے چاہیے. 2 لاکھ اور کچھ ہزار جو ہے اسکولز تھے جو کہ 1,35,000 پورے پاکستان میں بچے ہیں, یعنی باقی سب بند ہو گئے ہیں. اور سندھ کی اگر ہم بات کریں, سندھ میں کئی اسکول گوسٹ ہیں اور پنجاب میں بھی گوسٹ ہیں. بات یہ ہے یہاں طالب علم گوسٹ ہے, یہاں ٹیچر گوسٹ ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ صرف پیسہ کھانا ہے, فنڈنگ کھانی ہے, ڈگریاں بانٹتے ہیں. ڈگریاں دیکھیں گے تو بہت بڑی ماسٹرز بھی ہوتے ہیں, بی ایڈ بھی ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. اگر یہ ڈگریوں سے شعور آ جاتا تو پھر اس وقت تو بڑے سارے ڈگری یافتہ باشعور اس کا مطلب ہے کہ فلٹر کا جو نظام ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا. خدارہ میرٹ پر جو ہے نا وہ کریں, انصاف کریں, میرٹ پہ اپائنٹمنٹس کریں, قابل لوگوں کو لے کر آئیں, پڑھا لکھا پاکستان بنائیں, ڈیجیٹل پاکستان بنائیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے جو ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی بات ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہماری بہن نے بات کی. ہم پرائیویٹ اسکولوں میں سمارٹ بورڈز لگا رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگلے 3-4 سال میں ہمارے پرائیویٹ اسکول کم فیس والوں میں جو 4-5 ہزار پہ لے گا, اور اس کے اندر جو ہے ٹیکنالوجی ان دا کلاس روم ہوگی. اور ہمارا نیو جنریشن اسکولنگ سسٹم ایک ماڈل رول پہلے ہی ادا کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں ہمارے بچوں کو تعلیم چاہیے, صحت چاہیے, انصاف چاہیے, بنیادی سہولتیں چاہیے. اب جو بھی سیاسی پارٹی اس ایجنڈے پہ کام کرے گی, اس منشور پہ کام کرے گی اور وہ سلوٹ کی حقدار ہوگی. ہم چاہتے ہی ہے, عوام چاہتی ہی ہے ہمارے مسائل حل کیجئے. سب سے بڑے معاشی مسائل ہیں. معیشت کے مسائل اتنے ہیں کہ دال روٹی پوری کرنا ہمارے لیے بڑا پریشان کن ہو چکا ہے. تو ہماری فیڈریشن کا یہی تقاضا ہے. دوسری طرف اتنے حالات خراب ہیں. ایڈاک بیسس پہ آپ نے دیکھا کہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی اس نے سسپینڈ کر دیا کنٹرولر کو. وہ جو سپٹمبر میں رزلٹ آنا تھا وہ رزلٹ کا حال کیا تھا کہ باقاعدہ کنٹرولر موجود نہیں تھا. وہاں ایک صرف سیکرٹری صاحب ہیں جو پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہیں, بڑے وہ ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, جن کی پرمنٹ اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, جو ہمارے لاسٹ میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب ظاہر ہے کہ وہ بھی اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو لانا پڑے گا, میرٹ پہ لانا پڑے گا, عارضی بھرتیاں نہیں کرنی پڑیں گی. پھر ہمیں کیوں ڈی سیز کے کنٹرول میں دینا پڑا؟ اس لیے دینا پڑا کہ بے قاعدگیاں تھیں, مسائل تھے. تو اس وقت جن کے بچے 9 میں پڑھ رہے تھے, لاکھوں بچے جو ہے ان کے والدین بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان کئی پیپروں میں ایبسنٹ دکھا دیا گیا ہے, حالانکہ وہ ایبسنٹ نہیں ہے, اور فیل کر دیا گیا ہے, پتہ نہیں کیوں کر دیا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ تھینک یو ویری مچ ہمارے کنٹرولر صاحب کا, بورڈ کا, پوری ٹیم کا, کہ انہوں نے ابھی ٹائم دیا ہے کہ جو مارک شیٹ 3 دن بعد ڈسٹریبیوٹ ہونی تھی اس کو کینسل کر کے انہوں نے 15 دن آگے بڑھا دیے ہیں. اور اپنی شکایات ایویڈنس کے ساتھ کراچی بورڈ آفس نے روم نمبر 46 میں کہا ہے کہ وہاں آ کے ہمیں دیجئے, ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کریکشنز کرتے ہیں, اور کر کے ہم صحیح کریکٹ رزلٹ جو ہے آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب سبین صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. سبین صاحبہ یہ بتائیے گا, آپ کو تو کوئی شکایت نہیں ہے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ کیونکہ ساری جماعتوں کو یہی شکایت ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. دیکھیں, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیول پلینگ فیلڈ کیا, ہم تو ہمیشہ سے اس بات کا رونا روتے آئے کہ 2018 میں جو ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارا شہر جو ہے پلیٹ میں سجا کے کسی اور کو دے دیا گیا, اور اس کے بعد 1 سال کے اندر اندر ہی اس کے جو ہے وہ نتائج آنا شروع ہو گئے, اور آج جو ہے اس کے بعد 9 مئی ہوا اور پوری قوم نے جو ہے وہ کیا کیا نہیں دیکھا. تو یہ تو بات اپنی جگہ ہے, مگر ہاں بات یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں چھوڑ سکتے. ایم جی ایم پاکستان نے ایک دفعہ پھر کوشش کی, گراؤنڈ پہ اترے, لوگوں کو شکایتیں تھیں, وہ شکایتیں دور کرنے کی کوشش کی, قیادت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئی اور انہوں نے کوشش کی ہے, اور مسلسل اس کوشش میں لگے رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جڑیں, ان کی شکایتیں دور کریں, اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے شہر کے لیے کچھ کریں. سبین صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب کافی متحرک ہیں, جلسے جلوس چل رہے ہیں. تو اچھا سبین صاحبہ, میں بالکل آپ سے بات کروں گی, لیکن ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور سبین غوری صاحبہ سے بات کر رہے تھے. بریک پر جانے سے پہلے ان سے مزید بات کرتے ہیں. سبین صاحبہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں, ہر جگہ ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, شیڈیول کر لیا انہوں نے اپنے جلسوں کو. تو
ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو سندھ جیسا بنا دیں گے اور بہت کام کریں گے جیسا کہ ہم نے سندھ میں کیا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ایم کیو ایم اب جب کہ اکٹھا ہو گئی ہے تو عوام پر آپ کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو گیا؟ آپ کا نام ایم کیو ایم پاکستان ہے لیکن فوکس آپ لوگ زیادہ تر کراچی کو کرتے ہیں. تو اب جب کہ دوسری پارٹیاں جب دوسرے صوبوں میں جا رہی ہیں تو آپ کی جانب سے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں؟ امیدوار آپ کے دوسرے صوبوں میں بھی نظر آئیں گے کیا؟ جی بالکل، ہمارے جو امیدوار ہیں انہوں نے کوئٹہ سے، پنجاب میں گجرانوالہ وغیرہ سے بہت سے جو ہے وہ ہم نے فارم جمع کرائے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے اور ایون ہماری خواتین پنجاب سے جو ہے وہ ہماری ایک دو خواتین کینڈیڈیٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کو میدان میں نظر آئیں گی اچھا انشاءاللہ. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کی بات کا تعلق ہے تو میرے خیال میں ان کو لوگوں کا بھی جو ہے نا وہ دوسرے شہروں میں پنجاب کے، کوئٹہ کے اور جو ہے بلوچستان کے لوگوں کا اس سے فیڈ بیک بھی لینا چاہیے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کو جو ہے وہ جیسا بنا دیں گے، تو اس پہ ان لوگوں کا فیڈ بیک کیا ہے؟ کیونکہ یہاں تو ٹوٹی سڑکیں، گوشت اسکول کی ہم بات کر رہے ہیں، اسپتالوں میں جو ہے وہ کتے لوٹ رہے ہیں، کتوں کے مارنے کی دوا موجود نہیں ہے. انہوں نے اپنے کارکنان کو، سبین صاحبہ انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ آپ گھر گھر جائیں اور کنونس کریں کہ پیپلز پارٹی آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. آپ نے کوئی اس ٹائپ کی کمپین چلائی ہے یا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس ٹائپ کی کمپین چلانے کی؟ دیکھیں وہ 2% طبقہ ہے نا، مراد یافتہ طبقہ، جاگیردارانہ لوگ ہیں جو الیکشن کے دنوں میں ہی اپنے کارکنان سے اٹیچ ہوتے ہیں. اچھا، میرا خیال میں اس بات کے تو سب لوگ ہی گواہ ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو اپنے کارکنان سے اٹیچ ہونے کے لیے کسی قسم کے الیکشن یا کسی ایونٹ یا اس کی ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم تو ہمیشہ گراؤنڈ پہ موجود ہے. تھوڑا بہت گیپ جو آ گیا تھا یا جو جس قسم کی ریومرز یا غلط فہمیاں تھی بھی لوگوں کو شاید جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے یا گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے یا بڑھ گئی ہے حصوں میں، وہ بھی اب ختم ہو گیا نا. 12 جنوری 2023 کو سب نے دیکھ لیا. اس کے بعد سے ساری ایم کیو ایم کی قیادت جس نے کبھی بھی کراچی کے لیے کوئی بہترین کام کیا تھا، میئر کراچی، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو ہے اس سے پہلے والے میئر کراچی، تو سارے کے سارے ایک پیج پہ موجود ہے. انہوں نے کراچی کو بنایا، کراچی کو بسایا، کراچی کے لیے کام کیا. مگر یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو الیکشن کیمپین بھی ملتی ہے نا اپنے لوگوں سے اٹیچ ہونے کے لیے، بیانیے دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے. ایم کیو ایم پاکستان تو ہر وقت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے. گھر میں ایم کیو ایم کا وہ واحد میرے خیال میں آفس ہوتا ہے جو الیکشن ہو نہ ہو، ہمارا ٹاؤن آفس، ہمارا یو سی آفس کھلا ہوا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں. سبین صاحبہ تو پھر آپ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اتنی خرابیاں ہیں، اتنے مسائل ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ مل کے کیسے گورنمنٹ بنا لیتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ گورنمنٹ بنا رہے تھے. لاسٹ اس میں فیڈرل میں ضرور ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، جہاں پہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کا کوئی اتنا جو ہے وہ رول پلے نہیں تھا نا. پی ڈی ایم میں وہ ضرور ہمارے ساتھ تھی، مگر سندھ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے. بیچ میں ابھی پچھلے سال ہی بہت دفعہ یہ ریومرز اٹھی کہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہم ٹریجری بینچز پہ بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر میرے خیال میں متحدہ قومی موومنٹ کی ڈائنامکس ہی نہیں ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی والے جو ہے نا انہوں نے جس طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کیا، اپنے وسائل کو استعمال کیا اور ملک و قوم کو برباد کیا. آپ کی ڈائنامکس نون لیگ کے ساتھ مل رہی ہے؟ میچنگ ہے نون لیگ کے ساتھ؟ میچنگ ہے آپ کا؟ کوئی کمبینیشن، کوئی کیمسٹری میچ ہوتی ہے آپ کی؟ دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ ہماری ڈائریکٹ الائنس یہاں سندھ میں یا ہماری رائیول تو نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کیونکہ بہرحال ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سبین صاحبہ 3 سیٹوں پہ آپ کی بات چیت چل رہی ہے، NA 242 پہ آپ کی بات اٹکی بھی ہے، مطلب ابھی کچھ رہ تو نہیں گئی بات؟ پھر چیزیں تو کافی ساری فائنل ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں بالکل آپ بجا کہہ رہی ہیں، مگر اس چیز سے آپ بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ جمہوریت کا حصول یہ نیگوسیشن ہوتی ہے نا. نیگوسیشن ہم کس بات پہ کر رہے ہیں؟ ہم اختیارات سے بات کر رہے ہیں، ہم ضلع خود مختاری کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی صوبے کا نعرہ لوگوں کو برا لگتا تھا، ایڈمنسٹریٹو یونٹس لوگوں کو برے لگتے تھے، تو آ جاؤ ضلع خود مختاری پہ آ جاؤ نا. بالکل اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچا دو. ابھی ہمارا جو ایم کیو ایم کا جو مین جو موٹو ہے وہ کیا ہے؟ اختیار سب کے لیے، یا پھر جو ہے وہ ہماری ضلعی خود مختاری، یا ہمارا شہر ہے ہمارا اختیار ہے. اگر جو ہے وہ سکھر والوں کا شہر ہے تو ان کی ضلعی جو ہے حکومت ہے اس کا اختیار ہونا چاہیے نا. تو اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچانا جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کا نظم العین ہے. اب اس میں جو ہمارے ساتھ بیٹھے گا، جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہم تو اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں.
اب فیڈرل میں ہمیں کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہونا ہے نا, یا تو ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ ہم جو ہے وہ ملک کے ہر جگہ سے آ جائیں اور ہم جو ہے وہ اکثریت سے اپنی بات منوا لیں. ادروائز ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ اکثریت میں شامل ہونے کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل پہ تو بیٹھنا پڑے گا. ہم بحث برائے بحث اور الزام برائے الزام تو نہیں کر سکتے نا. آپ کو لیجسلیشن کرنی ہے, اور لیجسلیشن بھی وہ کرنی ہے جو عوام کے کام آئے نا. آپ میرے خیال میں روڈ کی سیاست, ہڑتالیں, باقی سب جو ہے بہت ہو چکا نا, زبانی جماعت خرچ بہت ہو چکا. اب ہمیں جو ہے نا پریکٹیکلی میرے خیال میں پچھلے 1 سال میں جو جس طریقے سے ایم کیو ایم نے اپنے آپ کو پریکٹیکلی ریلیونٹ کیا ہے چیزوں سے, اور جس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ آئی ہے ایم کیو ایم, چاہے وہ پاکستان میں اور کراچی کی مردم شماری کی بات ہو, چاہے ضلع خود مختاری کی بات ہو, چاہے آرٹیکل 140A کی بات ہو اور اب 25A کی. ٹھیک ہے سبین غوری صاحبہ, آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے. اختر ارائیں صاحب, اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, وہی ہمارا جو ٹاپک تھا جس پہ ایجوکیشن پہ ہم بات کریں. ایجوکیشن کا کیوں سندھ میں جو تعلیمی نظام ہے یہ کیوں پرابلم کا شکار ہوا؟ کیونکہ بزنس کی طرف اس کا رخ چلا گیا ہے, بزنس مائنڈیڈ لوگ اس میں آ گئے, پرائیویٹ اسکولز کھل گئے اور ایک بزنس کی طرف رجحان ہو گیا. یہ وجہ ہے تعلیمی نظام کے کم ہونے کے لیے کہ سرکار نے بھی پھر کہا کہ اچھا یہ تو پھر چل ہی رہا ہے نا, اتنی اسپیس دے دی پرائیویٹ اسکولز کو. دیکھیے, تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے کچھ 2 درجن سے زیادہ پیرامیٹرز ہیں. کوالٹی کی جو ایکچولی ڈیفینیشن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یا اس وقت وجود میں آئی کہ بات یہ ہے کہ کوالٹی ہر اسٹیج میں چیک ہو. را مٹیریل کی انسپیکشن, کہاں سے را مٹیریل ڈیولپ ہوتا ہے, کرتے کرتے جس فیکٹری میں وہ بنتا ہے, اور اس کی بھی تمام اسٹیجز میں کوالٹی کنٹرول ہو. جب پروڈکٹ فنش ہو جاتی ہے تو اس کا پھر کوالٹی چیک آخر میں ہونا چاہیے, تو پھر کوالٹی ڈیلیور ہوتی ہے. یہ جاپان کی اگر چیز ہے, کیوں اس کی اس طرح سے تعریف کی جاتی ہے کہ یہ جیپنیز ہے اور یہ چائنیز ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ ایگزامینیشن سسٹم میں ابھی اصلاح لائیں. آج کی بات, آج کا آئیڈیا آپ کے پروگرام میں دیتا ہوں, اور میں ایم کیو ایم پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی زور دیجئے. آپ اس شہر کے لیے اتنا کچھ کرنے کی بات کرتے ہیں, اون کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ اس بورڈ کو بھی اون کریں. جو ایگزامینیشن کو پرائیویٹائز کرنا, یا بورڈ کی تمام 4 ایکٹیویٹیز کو آپ پرائیویٹائز ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا 3 مہینے پہلے کہ ایگزامز کنڈکٹ ایک پرائیویٹ ادارہ کرے گا, کوسچن پیپر چیکنگ, رزلٹ ڈکلیئر سب وہ کرے گا. مگر وہ پریشر پڑا تو وہ عارضی طور پر روک دیا. خدا را ایک کام کیجئے, صرف فی الحال معیار کو بلند کرنے کے لیے شارٹ ٹرم ڈیسیژن یہ ہے کہ پیپر سیکیور جگہ پہ پرنٹ کرائیں, اور کسی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیں. جیسے کرنسی نوٹ چھپتا ہے سیکیورٹی پرنٹنگ پریس میں, اور پھر ایسے نوٹوں کو بینک برانچز میں پہنچانے کے لیے ایک سیکیورٹی وینز جاتی ہیں اور وہاں سیل پیک تھیلا دیتی ہیں. اگر آپ نے یہ پیپر سیکیور سینٹر کے سپرنٹینڈنٹ کو دیا تو کافی سارے مسائل تو یہیں پہ حل ہو جائیں گے. یہیں سے بچے اپنی محنت کرنے شروع ہوں گے, اور پھر باقی معاملات بھی. ٹھیک ہے, بالکل آپ سے مزید بھی بات کریں گے. اختر ارائیں صاحب, نصرت بخاری صاحب ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. نصرت مرزا صاحب نے. السلام علیکم نصرت مرزا صاحب. جی وعلیکم السلام. نصرت مرزا صاحب, بڑا آج ہاٹ ٹاپک ہے ہمارا. سیاسی جو میدان ہے اس میں گہما گہمی ہے, انتخابات کے معاملات ہیں, بس 1 مہینہ رہ گیا ہے اور کافی گہما گہمی ہے, جلسے جلوس بھی چل رہے ہیں, اور بہت آج اہم سماعت بھی ہوئی ہے. عین انتخابات کے موقع پہ اہم ترین کیس کی بڑی سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے سینیریو کو؟ دیکھیے, بنیادی طور پر جو سسٹم چل رہا ہے اس وقت, جو وہاں پاکستان کے اندر برسوں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کو نکالتے ہیں, دوسرے کو لاتے ہیں. جی. تو اب جس پارٹی کو لانا ہے اس پارٹی کے حق میں سارے فیصلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا. تو وہ اب صحیح غلط بس یہ نظام پاکستان کا ہے, چلا آ رہا ہے برسوں سے. اور سر تو یہ کبھی نظام ٹھیک نہیں ہونا, یہ مطلب اگر کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ نسل در نسل وہ چلتی رہے گی اس طرح, تو عوام کو کبھی بھی ریلیف نہیں ملے گا. دیکھیے, بات یہ ہے کہنے کی کہ جب دنیا کے اندر انگریز نے جی یہاں پر 200 سال حکومت کر لی صرف انصاف کی بنیاد پر, جی,
اور اگر انصاف نہیں ہوتا ہے تو پھر ملک جو ہے نہیں چلتے ہیں. چرچل سے جب ہٹلر نے حملہ کیا انگلستان پر، پہلے پولینڈ پہ قبضہ کیا، پھر بعد میں انگلستان پہ لڑائی ہوئی، تو چرچل نے اپنے پوچھا لوگوں سے کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں. جی. تو پھر اس نے کہا ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. جی. تو اب بات بنیادی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو وقت کے لحاظ سے جب سے منیر صاحب جو گئے چیف جسٹس، اس وقت سے یہی چل رہا ہے کہ وقت کی جو ضرورت کی جو ہے نظریہ ضرورت جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اب بھی یہی کام ہو رہا ہے. تو بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ اب یہ نظام بہت گل سڑ گیا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر پرابلم آ گئے ہیں. جی. تو مجھے نہیں سمجھ اس وقت پورا پاکستان جو ہے انتشار کا شکار ہے اور مضطرب ہے. اضطراب اتنا زیادہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اچھا، اس بارے میں بھی ضرور فرما دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن یہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دے پا رہا ہے؟ ہر سیاسی جماعت کو یہ پرابلم ہے، ہر کوئی یہ شکایت کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. پی ٹی آئی خاص طور پہ بہت زیادہ شکایت کرتی ہے. دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل سکتی اس لیے کہ ایک تو جو راجہ صاحب ہیں ہمارے دوست رہے ہیں ایک زمانے میں، تو وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ راجہ سلطان صاحب، جی سلطان راجہ صاحب، تو وہ ایک اچھے آدمی ہیں، لیکن بہرحال بیسیکلی تو وہ اس وقت تو جو فیصلے وہ کر رہے ہیں تو وہ تو ایک طرفہ ہیں، کوئی ایک پارٹی کے لیے ہیں جو کہ مسلم لیگ ہے. اور وہ اس میں الیکشن میں ایک وقت میں ان کو جو ہے وہ قرار دے دیا کہ صاحب وہ لائف کے لیے ان کو نواز شریف صاحب کو فارغ کر دیا. اب کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، وقتی طور پر ہونا چاہیے. بھئی اگر ایک آدمی گنہگار جب یہ قید جس کو سزا ہو جائے تو وہ پھر ساری عمر کا ہی تو نااہل ہوتا ہے نا جی. اب اگر اس کو آپ قانون کو بدلنا چاہتے ہیں تو بدل دیجئے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں تو ٹھیک نہیں ہوگا. باقی جو عدالت فیصلہ کرے. نصرت صاحب، سندھ کی سیاست کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ ایم کیو ایم نے آج اپنا منشور پیش کر دیا ہے اور اس میں تعلیم اور صحت کو پرائرٹی پہ رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ 10 سال کی ایمرجنسی نافذ کر دیں گے اور ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ مفت ہونی چاہیے تعلیم بھی اور صحت بھی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان ترامیم کو یا اس منشور کو جو ایم کیو ایم نے آج پیش کیا؟ کچھ کنونس ہوگی عوام اس سے جن کے بڑے دل ٹوٹے ہوئے؟ اللہ رحم کرے. ایم کیو ایم جیسی پارٹی تعلیم جس نے تباہ برباد کر دیا ہے. جو مہاجروں کا جی طلبہ امتیاز صرف تعلیم تھا. ہماری جو کلچر تھا وہ ہمارا طلبہ امتیاز تھا. وہ سب کچھ تباہ کرنے کے بعد میں آج ایم کیو ایم یہ کہے کہ صاحب ہم تعلیم اور سے کریں گے تو بھائی کوئی قیامت کی نشانی ہے بس. اور تو مجھے کوئی نظر نہیں آتی. مطلب آپ بالکل بھروسہ نہیں کریں گے اس بات پہ؟ نہیں، بھروسے کی بات نہیں ہے. کیوں نصرت صاحب، ایسی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے دیکھیں اب وہ ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہمارے لوگ آئے ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ بڑا کلیئر ویژن رکھتے ہیں. ویژنری ہماری قیادت آئی ہے اور وہ بدل دے گی اس تمام نظام کو. دیکھیے، ان کے پاس جس اینٹ اگر اینٹ جو ہے ٹیڑھی رکھی جائے تو، اور کبھی ایک محاورہ ہے کہ اگر ٹیڑھی اینٹ رکھی جائے تو اگر آپ اس کو سریا تک لے جائیں تو ستارہ جو سیارہ جو ہے، ستارہ جو جس کو سریا کہتے ہیں، وہاں تک بھی لے جائیں تو وہ اینٹ ٹیڑھی رہتی ہے. دیوار ٹیڑھی بنے گی، آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے؟ ان کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے. یہ نہیں سیدھی ہو سکتے ہیں کبھی بھی. یہ نہیں ہو سکتے، ان سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو بیسکس نہیں پتا ہے. اچھا، بچے ہمارے ہیں. اب ہم نے تو جس وقت یہ معاملہ شروع ہوا تھا اس وقت لیکن جو بات الطاف حسین نے 22 اگست 2016 کو کہی، وہ بات اس نے مجھے 29 مئی 1988 کو کہہ دی تھی کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے اور ہمیں ایک علیحدہ سرزمین چاہیے. میرا ایسا دوست تھا نا، تو میں تو اس کو چھڑایا بھی تھا. میں نے اس وقت جس وقت یہ قید ہوا تھا ٹھٹا کے پاس، میں نے لال حیدر زیدی جو ڈیفینس سیکرٹری تھے ان سے کہا اور اس سے کہہ کر ضیاء الحق سے کہہ کر چھڑوا دیا تھا اس کو. تو
اب جب اس نے مجھے 29 مئی کو جب مجھے اس نے کہا، 12-13 آدمی تھے ہمارے اس وقت، اس نے کہا کہ ہمیں ایک الگ سے لینڈ چاہیے، تو اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کس لیے چاہیے آپ کو، صوبہ بنانا ہے یا ملک بنانا ہے؟ تو ہم نے کہا صوبہ اگر بنانا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ہم بنوا دیں گے فوج سے کہہ کر، تو اگر ملک بنانا ہے تو اس نے کہا ملک وہ تو ملک بنانا چاہتا تھا۔ تو اب وہ بیسیکلی ابھی سی پی این ای کی میٹنگ میں آئے تھے محترم آپ کے جو پہلے میئر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، بہت بڑھ کے مار رہے ہیں، وہ انہوں نے آ کے خود میٹنگ میں تمام ایڈیٹرز کے سامنے یہ بات تسلیم کی کہ الطاف حسین کا جب فاروق ستار اس کا عمران فاروق کا قتل ہوا تو ان کے گھر سے جو ڈاکومنٹ برآمد ہوئے تو وہ راہ کے سے پیسے لیتے تھے، اور ڈاکومنٹ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے، وہ کہہ کے گیا ہے مصطفیٰ کمال، کیونکہ میں بھی سی پی این اے کا ممبر ہوں، ایک میگزین نکالتا ہوں، دو میگزین نکالتا ہوں، اس کی وجہ سے میں سی پی این اے کا ممبر بھی ہوں۔ میں تو اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن میرے سامنے یہ بات اس کو کہہ کے گیا ہے اور ریکارڈ پہ موجود ہے، ان کے سب ٹی وی پہ جو ٹی وی کیمرے تھے ان کے سامنے کہہ کے گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام برسوں سے کر رہا ہوں، آپ مجھے بچانے کا آپ کو طریقہ نکالو۔ مصطفیٰ کمال سے آپ انٹرویو کریں نا، یہ بات وہ بتا دے گا۔ اچھا، تو ہاں، تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ سی پی این ای میں یہ کہہ کے آئے، درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں اب جو آدمی آپ کا اتنے بڑے دانشور سارے انڈیا کے جو دانشور لوگ تھے جو یہاں آ کر مہاجر کی حیثیت سے رہے، وہ جذبات میں اتنے بہ گئے کہ اس میں انہوں نے تمیز نہیں کی کہ ایک جاہل آدمی آپ کا لیڈر بن رہا ہے اور وہ ملک توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، آپ اس کے پیچھے چلے گئے۔ آپ نے کیسا دیکھا کہ پیرزادہ قاسم بھی نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، اور بڑا عالم دین جو ہے پگڑ بانے وہ بھی زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیا قسمت ہے اس لوگوں کی جو بڑے بڑے دعوے کر کے آئی تھی کہ صاحب ہماری تہذیب اور تمدن کے جو علم ہے وہ گڑے ہوئے ہیں تمام دنیا کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آن ریکارڈ ہے تو obviously یہ عوام کو بھی پتا ہوگی۔ نہیں، عوام کو اس وقت جس وقت میں نے یہ باتیں کہیں، جب الطاف نے مجھ سے کہا تو میں نے یہ باتیں سب سے کہیں، تو کسی کو یقین یہ نہیں آتا تھا کہ کوئی مہاجر بھی غدار ہو سکتا ہے۔ تو سب یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، الٹا ہمیں غدار کہتے تھے کہ یہ غدار ہے مہاجروں کا۔ اچھا، تو اب یہ تو خیر وہ ساری سچویشن ہے جو آپ نے بتائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو اب انتخابات ہونے والے ہیں 8 فروری کو، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سندھ میں کس پارٹی کو آپ اتنا مضبوط دیکھتے ہیں یا عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں کہ بات سنیے، میری بات سنیے۔ جی، ان کو یہ لوگ ٹھپے لگاتے تھے، آپ کو پتا ہے جس طرح سے الیکشن جیتتے تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ ایک جو بھی بیچارہ الیکشن پولنگ وہ ہوتا تھا افسر جی یا آر او ہوتا تھا، جی وہ ان کا غلام ہوتا تھا، وہ ان کے کمرے کے اندر کمرے لے کر ٹھپے لگا کے یہ لوگ کامیاب ہوتے تھے۔ اب بھی اماں تمہارا ووٹ پڑ گیا، خالہ تمہارا ووٹ پڑ گیا، میری بہن تمہارا ووٹ پڑ گیا، وہ سب ووٹ لگا کے بھیج دیتے تھے۔ ابھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی انتظامیہ تھی، فوج ان کی حمایت کر رہی تھی، مائسائی ان کی حمایت کر رہی تھی۔ اب ساری کی ساری وہ جو ان کی پیپل پارٹی کی حمایت کر رہی ہے، دیکھو نا جی وہ بیٹھا ہوا نا، وہ ان کا میئر بن کے بیٹھا ہوا ہے، گڈ بوائے ہے یہ جو ہے آپ کا مرتضی مذہب صاحب، مرتضی مذہب، جو کچھ بھی ہو، گڈ بوائے ہو بیڈ بوائے ہو، ابھی تو انہوں نے پیپل پارٹی نے ان کا تو کرپشن ایک موٹو ہے جی، انہوں نے اس کو بٹھا دیا۔ ابھی فی الحال تو وہ گڈ بوائے ہے، کل پھر کسی کا کالے چور کو لا کے بٹھا یہاں دیں پہ گے۔ کس کو آپ کامیاب دیکھتے ہیں؟ کون سی پارٹی الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی سندھ میں؟ میں یہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ساری انتظامیہ ان کی ہے، جس طرح سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے، جی بلدیاتی الیکشن جیتا ہے، جھوٹا جیتا ہے نا۔ اچھا، انہوں نے الیکشن ہو گئے، سب نے سائن کر دیے، 260 ووٹ ملے ان کے پیپل پارٹی کے،
ابھی دوسرے دن صبح بلایا آرو کو، کہا کہ آپ ہمارے سے تعاون کریں، اور 1260 کر دیے. جو آدمی کے 860 ووٹ آئے تھے وہ ہار گیا، اور 1260 والا جھوٹا ایک نمبر بڑھانے پر وہ جیت گیا. چلے ٹھیک ہے نصرت صاحب، ضرور آپ سے بھی بات کریں گے. وقت اب کیونکہ بالکل مختصر رہ گیا ہے. رائی صاحب، مسائل بہت زیادہ ہیں، تعلیمی ہو، صحت کا ہو، سیاست کا ہو، ہر جگہ جدھر نظر اٹھائیں آپ کو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. حل کہاں ہے؟ مسائل کی نشاندہی تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن حل کہاں سے نکلے گا؟ کون بتائے گا ان تمام چیزوں کا حل؟ بالکل دیکھیں، ابھی عوام جو ہے بےتاب ہے، کیونکہ ایک مہینہ چند دن رہتے ہیں. سیاسی پارٹیاں عوام کو اپنا منشور دیں اور ترجیحات بتائیں، ووٹر کو کنونس کریں. اور ووٹر سے ہمیں گزارش کروں گا کہ اگر یہ پڑھا لکھا اور سمجھدار پاکستان بنانا ہے اور ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے تو آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے. گھروں میں مت بیٹھے رہیے گا، مگر پرامن ماحول رکھیے گا، کیونکہ ایک خطرہ موجود ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بدامنی پیدا ہو جائے، کیونکہ 2024 کا الیکشن بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. اور آپ ووٹر حضرات ہی جو ہے نا ہوش کے ناخن لیں، نکلیں ضرور. گھر میں بیٹھے رہیں گے آپ اور ووٹ دیں گے تو یہ پاکستان بدلنے والا نہیں ہے، یہ انہی کے پاس رہے گا. یہ جو انجینئرنگ کرتے ہیں، جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، نصرت صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، مگر ٹھیک ہے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. مگر میں تو کہتا ہوں کہ پرانی باتیں بھلا دینی چاہیے. سب کو پتہ ہے. آئیے ہم پاکستان کو ایک نئی روح پھونکیں اور ہم ووٹ ڈالیں. 70-80% ٹرن اوور ہونا چاہیے. میں ووٹروں سے، عوام سے مخاطب ہوں. پرانے گلا شکوہ کو چھوڑیں، آئیے پڑھا لکھا پاکستان بنائیں ایک اپنی پالیسیز کے مطابق، اور ان کو مجبور کیجئے کہ وہ آپ کو ڈیلیور کریں. شکریہ اختر ارائی صاحب، آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. سبین غوری صاحب، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. نصرت مرزا صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، تعلیم اور صحت بنیادی شہری حقوق ہیں، اور جو بھی پارٹی ان حقوق پر بات کرے گی ہو سکتا ہے کہ عوام کے دل میں شاید کچھ جگہ بنا لے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.